नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक चल रहा है जी हमारा हरूफ इल्लत से बनने वाले कलिमात, जिनको हम मुअत्तल कहते हैं, और वो तीन अक़साम है उसकी। मुअत्तल अल-फ़ा जिसको मिसाल भी कहते हैं, मुअत्तल अल-आइन जिसका दूसरा नाम अजवफ है, और मुअत्तल अल-लाम जिसका नाम नाक़िस भी जाना जाता है। तो आज मिसाल के क़वाइद मुकम्मल करने के बाद याद रहे कि मिसाल में फ़ा कलमा हरुफ इल्लत वाव या या होता है, तो उसके माजी के कलमात में, फ़ेल माजी के कलमात में कोई तब्दीली नहीं आती, चूँकि वो शुरू में होता है। तो वसला वसला वसलू वसलत वसलता वसलना, वसलता वसलतुमा वसलतुम वसलती वसलतुमा वसलतुन्ना वसलतु वसलना। तो ये चीज मतलब 14 के 14 सीगों में कोई तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आती है तो मुजारे के या कुछ अस्मा में आती है, तो वो हमने उसके क़वाइद एक्सप्लेन कर लिए। इंशाअल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वो एक चैप्टर क्लोज करने के बाद हमने आज दूसरा ओपन किया है कि वो कलिमात जिनमें आइन कलमा की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए, तो उसको मुअत्तलुल आइन या अजवफ कहते हैं। तो जिस कलमा में या जिसमें आइन कलमा हर्फ इल्लत हो, ऐसा कलमा जिसमें आइन कलमा हर्फ इल्लत हो अजवफ कहलाता है। तो आगे इसकी दो अक़साम कह लें, अजवफ वावी और अजवफ याई। अजवफ वावी वो कलमा है जिसमें आइन कलमा वाव हो, वो दो अबवाब से आता है, नासरा यनसुरु और सामिया यस्माउ। ये उलमा के वसी तर नॉलेज की बुनियाद पर उनकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है। कभी कोई यहाँ पे तीसरे से भी आ सकता है, ये नहीं कि ये लिखा था तो इसके बाद एक और आ गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नहीं, अरबी में हर जगह के ऊपर इस्तिस्ना के चांस रहते हैं। अजवफ याई जिसमें आइन कलमा या हो, वो दो अबाब से आता है, दाराबा यादरिबू से और सामिया यस्माऊ से। तो गोया सामिया यस्माऊ दोनों में कॉमन है। वाव वाले नासारा से ज्यादा आते हैं और या वाले दाराबा से ज्यादा आते हैं, और कभी कभी दोनों सामिया से भी आ जाते हैं। आगे चलते हैं जी। कायदा नंबर 1, यानी अजवफ के क़वाइद में से कायदा नंबर 1। पहले हमने जो कायदे पढ़े वो थे मिसाल के कायदे, अभी हमने अजवफ के शुरू किए। अजवफ के क़वाइद में से पहला कायदा बड़ा तफसील के साथ मैंने लिखा है। क्या जी? जो वाव या मुतहर्रक और उसका माकबल उसी कलमा में मफ्तू हो, तो वो वाव और या अलिफ से बदल जाएगा। जैसे कवाला में वाव मुतहर्रक है, उसका माकबल उसी कलमा में मफ्तू है, तो ये कौला बन गया। बाया में या मुतहर्रक है, उसका माकबल बा के ऊपर ज़बर उसी कलमा के अंदर है, तो वो उस या को हमने अलिफ से बदल कर बा बना दिया। इस कायदे की कुछ शराइत हैं, यानी आपके सामने कोई लफ्ज़ आ जाता है तो आप कहते हैं जी नहीं नहीं, ये तो लफ्ज़ ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखें ये वाव मुतहर्रक है, माकबल मफ्तू है, तो यहाँ पे इसको वाव को क्यों नहीं अलिफ से बदला? तो वो उलमा ने शराइत या माने अल कायदा कह लें इसको, कि इस कायदा के मना होने की भी कुछ शराइत हैं, इन्हें ऐसा नहीं हो सकता, वो भी कुछ ख़ास वजूहात हैं। वो वजह क्या है? शर्त ये है कि वाव या जिसको हमने अलिफ से बदलना है उसी कलमा के अंदर ही हो बेशक, लेकिन वो फा कलमा की जगह में ना हो,
واو یا یا فا کلمہ میں نہ ہو. یہاں پہ ادھر دیکھیں واو سین تو وسط درمیان، تو اس کو اب اگر آپ باب تفاعل سے لیں گے توسط 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 یتوسط، تو وہ کیا بنے گا جی؟ یہ لفظ ہے ہمارا، تو واو متحرک ہے، ما قبل اسی کلمہ میں مفتوح ہے، تو اس کو الف سے نہیں بدلا. تیسرا آسانی کرنا، تیسیر القرآن ایک کتاب بھی ہے بڑی بنیادی، عطاء الرحمن ثاقب صاحب کی، نیو لرنر کے لیے بہت مفید کتاب ہے تیسیر القرآن. وہ تفعیل کے وزن پر تیسیر ہے، یسرا یسرو تیسیرن، تو یہ تیسرا ہے، یا متحرک ما قبل زبر کے ساتھ ہے، الف سے بدل جانا چاہیے تھا، نہیں بدلا. کیوں کہ یا جو ہے وہ فا کلمہ کی جگہ پہ آ گئی ہے. تو یہ ایک شرط ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ الف سے بدل جائے گی. دوسری کیا ہے جی؟ واو یا لفیف مقرون کا عین کلمہ نہ ہو، یہ بھی شرط ہے. کہاں پہ؟ یہ لفظ کیا ہے؟ توا، تو یہ توا یا واو متحرک تھی، ما قبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس کو کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ الف، نہیں ہوا. حی یا مکسورہ ہے، ما قبل زبر ہے، الف سے بدلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ لفیف مقرون ہے، یا اور یا دونوں اکٹھے ہیں، واو اور یا دونوں اکٹھے ہیں، تو اس لیے اس کو الف سے نہیں بدلا. تیسری کنڈیشن دیکھتے ہیں کیا ہے؟ واو یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. مدہ زائدہ کیا ہے؟ یہ یا مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے. تو تینوں مدہ لکھیں تو طویل ان میں واو متحرک ما قبل زبر کے ساتھ ہے، لیکن اس کو الف سے نہیں بدلا. بیاد یا متحرک ما قبل زبر ہے، الف سے نہیں بدلا. کیوں کہ وہ ایک مدہ زائدہ کے بعد ہے. غیور، تو یہ کیا ہے؟ یا متحرک ما قبل زبر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ واو مدہ ہے، تو اس کو الف سے نہیں بدلا. تو گویا یہ تیسری کنڈیشن ہے جو منع کر رہی ہے ہمیں کہ اس قاعدے پہ عمل نہیں کرنا. قاعدہ نمبر 1 کے اوپر عمل کرنے کی جو نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. یہ بڑا زیادہ مستعمل شرط ہے. واو یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو. جیسے ہمارے وہ کلمات، مثلا آگے آ رہا ہے ناقص، ناقص میں دال عین واو دعاوا، تو دعاوا دعاوا دعاوو، دعاوا میں تبدیلی آ جاتی ہے، دعاوو میں بھی آ جاتی ہے، لیکن دعاوا میں نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ دعاوا میں واو جو ہے وہ الف تثنیہ سے پہلے واقع ہوا ہے. تو اگر وہ واو یا الف تثنیہ سے پہلے واقع ہو تو اس واو کو الف سے نہیں بدلتے. قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق اس واو کو اس عین کے اوپر زبر کی وجہ سے الف میں بدل جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں بدلا. کیوں؟ یہ واو الف تثنیہ سے پہلے ہے. اسی طرح رمایا، پھینکنا، پتھر پھینکنا، مارنا، رمی جمرات جو حج کے دوران کرتے ہیں، تو یہ رمایا، یہ یا جو ہے الف تثنیہ سے پہلے واقع ہے، اس میم کے اوپر زبر کی وجہ سے الف سے نہیں بدلی. آساوان، 2 آسا، 2 ڈنڈے، آسا موسیٰ علیہ السلام کا. تو جب اس کی تثنیہ بناتے ہیں تو یہ آساوا میں جب یہ صرف آساوا تھا تو وہ آسا بن گیا. آساوا واو متحرک ما قبل زبر، تو یہ کیا ہو گیا؟ آسا. لیکن جب اس کو تثنیہ بنانا تھا تو واو لوٹ آئے گی. واو اصل میں ہی ہے آساوان ہے، تو آساوان میں یہ الف تثنیہ کا ہے، اس لیے یہ واو زبر واو مفتوح ہے، ما قبل زبر کی وجہ سے الف سے نہیں بدلی. آگے چلتے ہیں. یہ ہوگا چوتھا قاعدہ. 5واں،
5واں قاعدہ یہ ہے کہ یا مشددہ اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو، اور نون تاکید بھی میں لکھ دیتا ہوں، مثال جو ہے وہ یہ ہے علویٌ، تو یہ کیا ہے جی یہاں پہ، یہ اس کو کہتے ہیں یا نسبتی، علاوہ سے علویٌ، تو عین لام واو میں واو جو ہے وہ یا مشددہ سے پہلے واقع ہوئی ہے، اس لیے یہ لام کے اوپر زبر کی وجہ سے واو الف میں نہیں بدلی۔ لَتُبْلَوُنَّ، یہاں پہ کیا ہے جی، نون مشدد سے پہلے واو آ گئی ہے، نون مشدد نہیں، نون ثقیلہ سے پہلے آ گئی ہے۔ اگر یہ لَتُبْلَوُن بھی ہوگا تو تب بھی یہ واو اسی طرح ہی رہے گی، وہ بھی نون تاکید ہی ہے لیکن خفیفہ اور ثقیلہ، تو یہ واو پیش متحرک ہے، ماقبل زبر کی وجہ سے الف سے نہیں بدلی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نون تاکید سے پہلے واقع ہوئی ہے۔ چھٹا قاعدہ دیکھتے ہیں، واو یا جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے نہ ہو، رحیاتن اور عصواتن، تو یہاں پہ کیا ہے، یہ آتا الف تا جمع مؤنث سالم کی علامت ہے، اس سے پہلے واو آئی ہے تو وہ الف سے نہیں بدلے گی۔ دونوں مثالوں میں یہی ہے، الف تا جمع مؤنث سالم کی علامت ہے، یا اس سے پہلے واقع ہوئی ہے، ہا کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ الف میں نہیں بدلے گی۔ ساتواں قاعدہ، ساتویں شرط ہے اس قاعدے کی معنی فعلان ان کے عین کلمہ کا نہ ہو، یعنی وہ واو یا فعلان کے وزن پر عین کلمہ نہ ہو، تو یہ دیکھیں فعلان، تو یہ دوران اور حیوان، تو یہ لفظ یا جو ہے مفتوح ہے، ماقبل زبر الف سے بدلنا تھا لیکن نہیں بدلا چونکہ فعلان کے وزن پر آیا ہوا ہے، دوران بھی اسی قاعدے کے تحت ہے۔ تو یہ ہیں جی ہماری شرائط جو ہم نے اجوف میں قاعدہ نمبر 1 کو ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں قاعدہ نمبر 2 کی طرف، وما علینا الا البلاغ۔